अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर गरम है के साथ में हूँ मारिया जदून। मेरे साथ मौजूद है तशामुल हक साहब। आज के प्रोग्राम में हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, और हमें फ़ोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शला रज़ा साहिबा भी। नाज़रीन, 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। कल के प्रोग्राम में भी हमने वज़ीर-ए-आज़म और उनकी हुकूमत के हवाले से तमाम कारकर्दगी के ऊपर बात की थी, पर सेगमेंट बात की थी, खारजा पॉलिसी कैसी रही, इकॉनमी किस तरह से टैकल की, कोरोना के हवाले से किस तरह से मामलात को टैकल किया। कल जो वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू सामने आया है उसमें भी उन्होंने बहुत सारी अहम बातें की हैं। उसमें उन्होंने गरीब और मजबूर तबके को ऊपर लाने के लिए बातें की हैं, एनर्जी सेक्टर के हवाले से बात की। एक बार फिर से उन्होंने उस्मान बुज़दार का भरपूर दिफा भी किया है। उसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान ने किस तरह से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी है उस पर भी बात की है। और साथ साथ जो अहम जो बात थी वो अपोजिशन के ऊपर जब उन्होंने बात की तो उन्होंने ये कहा है कि मैं किसी माफिया का हिस्सा भी नहीं बनूंगा, और जो अपोजिशन है वो मुझसे एनआरओ लेना चाहती है। उस पर भी बात करते हैं कि क्या वाकई में अपोजिशन एनआरओ चाहती है, और क्या वाकई में अपोजिशन जो है वो हुकूमत को धमका रही है कि अगर हमें एनआरओ ना दिया गया तो हम आपके खिलाफ हालात को खराब कर देंगे। इसके साथ साथ जहांगीर तरीन के हवाले से भी उन्होंने बात की है। वो ये कह रहे हैं कि जब नाम सामने आया जहांगीर तरीन साहब का तो उसके बाद वो काफ़ी मायूस भी हुए, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो भी उनकी सियासी जदोजहद थी उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम रोल प्ले किया वो जहांगीर तरीन साहब ने ही किया। लेकिन एट द एंड फिर भी हम जो एक मुद्दा जहाँ पर आकर रुकता है वो यही है कि कारकर्दगी कैसी रही, क्या खोया है, क्या पाया है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अपोजिशन तो काफ़ी नाराज़ है इस हुकूमत से, वो किस तरह से। एहतशाम साहब, मैं अगर जनरल साहब से स्टार्ट करूँ, जनरल साहब आप बताइए, अपोजिशन बार बार ये कहती है कि ये हुकूमत नाकाम रही है, नहीं काम कर पाई है। क्या एक मेन एजेंडा है जिसको देखकर आपको ये लगता है कि नहीं ये हुकूमत फेल है? देखिए, ये किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन की इस पे ज़रूरत नहीं है। आप बाज़ार में चले जाएं, आप गली मोहल्ले में, वो लोग जो बिल्कुल अनबाइस्ड है, मेरा तो एक पार्टी से ताल्लुक़ है, शायद मैं जो भी कहूँ समझा ये जाएगा कि ये अलाइंड है व्यू पॉइंट, बट विद ऑल ऑनेस्टी मैं अपनी तौर पे एक फेयर व्यू देना चाहता हूँ, और वो क्रेडिट भी देना चाहते हैं गवर्नमेंट को जहाँ ज़रूरी है। देखिए, पहली बात जो है जो समझने वाली है वो ये है कि इस हुकूमत को ही एक्चुअली इसकी इंडक्शन को ही इलीगल और एक फेवर्ड स्टेप समझा जाता है। कहा यह जाता है कि प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब पहले हुआ, इलेक्शन उसके बाद होके तो टेलर मेड हुए, फिर साथ इत्तेहादी, तो माजरत के साथ जनता हमेशा ही हुआ है। लेकिन एक बात तो है ना, यानी ये इस दफ़ा तो जो कुछ हुआ, आप देखें इलेक्शन कमीशन भी साइलेंस था, ये वो। तो पहली बात तो यही है कि ये एक मॉरल अथॉरिटी उस दिन लूज होगी। नंबर 2, जब ये हुकूमत में आए तो इनके पास पूरे नहीं थे फिर भी बंदे, तो इन्होंने एक हाइब्रिड किस्म की एक गवर्नमेंट बनी है जिसमें चू चू का मुरब्बा सारे मतलब प्रस्त एलिमेंट शामिल हुए, जो पहले क्यू में थे, फिर नून में आए, फिर अभी इधर आए, और फिर कल अभी अगर कोई विसल ब्लोअर खड़ा हो गया तो जिस तरफ इशारा हुआ कि अभी इनका चॉइस है या फेयर होगा तो ये लोग उधर चले जाएंगे। नंबर 3 पॉइंट ये था कि जब ये आए भी और टीम भी बना ली तो इनकी तैयारी नहीं थी। देखिए, मैनिफेस्टो बना लेना एक बात होती है, मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट कराने के लिए अपनी टीम को ऑर्गेनाइज करना और उनको करना वो और बात थी। इनको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था। कल इमरान खान साहब ने खुद भी कहा तजर्बा भी नहीं था, एक्सपीरियंस मिनिस्टर भी कोई नहीं थे, तो आप 22 साल क्या करते रहे। देखिए, ज़रूरी नहीं होता तजर्बा, हर कोई प्राइम मिनिस्टर पहली दफ़ा बनता है, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर आप ये देखें कि इन्होंने असूलों के ऊपर कुर्बानियाँ करते रहे, जो चीज़ कही उसका नेगेट किया, जो चीज़ कही उसका नेगेट किया, तो दैट इज़ द रीज़न। अभी आप सिर्फ आप ये देख लें, कौमी यकजहती दूर दूर का निशान नहीं है, पोलराइज्ड है। हुकूमत की ड्यूटी होती है क्या, इकानमी का एहतशाम आप मुझसे ज़्यादा समझते हैं। साइज ऑफ द इकानमी $320 बिलियन से $264 बिलियन पे आ गया। GDP 5.6 से -0.4 के ऊपर चली गई। आप कर्जा भी तो वापस दिया ना, जो आप लोगों की हुकूमतों ने कर्जा लिया था उसको वापस दिया। बड़ी अच्छी बात आप करिए, हर हुकूमत ने कर्जा वापस किया। 5,000 अरब का ये कहते हैं। आप रिकॉर्ड देख लें कि पिछली हर हुकूमत ने, और आइंदा जो आएगी वो इनका कर्जा भी आगे करेगी। ये एक रूटीन है, क्योंकि आपका पीछे से चलोगे। सिर्फ ये है कि आपने जो कर्जे लिए हैं आप उसकी जस्टिफिकेशन थे। हमने 5 सालों में जो 10,000 अरब लिया
اس کی جسٹیفیکیشن آپ کی انرجی کی صورت میں کنیکٹیوٹی, ایئرپورٹ, روڈز, آپ کے ٹیلی کمیونیکیشنز اور آپ کی بہت سی چیزیں. انہوں نے جو 2 سالوں میں 11,000 ارب لے لیا تو اس کے کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں انفلیشن جو تھی 3.8 تھی, آپ کا 10,500 تھا ارب, ان کا 11,500 ارب, ان کا 11,500. تو آپ پھر اگر ٹی وی پہ بیٹھ کے کہیں گی اکانومی میں بڑی امپروو ہو گئی ہے, لارج سکیل مینوفیکچرنگ کدھر ہے, آپ کی ایگریکلچر کدھر ہے؟ آپ نے تو 90 دن کے اندر ایک ٹوٹل کایا پلٹ دینی تھی, کرپشن ختم ہونی تھی. آج تو 2 سال آپ کی تقریباً ہاف ٹرم آپ کی ختم ہو رہی ہے. سکورنگ بھی ہوتی ہے 90 دن یا 100 دن والی جو بات ہوتی ہے. نہیں دیکھیں, آپ ریالٹی پہ چلے جائیں, 90 کو بھول جائیں. اب وہ کہہ رہے ہیں اب خوشحالی کا دور شروع ہونے لگا ہے. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کی یہ خواہش بڑی ٹھیک ہو, چونکہ ہمیں تو خوشحالی چاہیے. بٹ آئی ٹیل یو کہ یہ راکھ کے ڈھیر میں شعلہ ہے نہ چنگاری ہے, بالکل ان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے. ان کو یہ دیکھو نا, یہ سارے جو 18-20 ایڈوائزرز آئے ہوئے ہیں, یہ شوکت عزیز صاحب کی طرف بیگ اٹھائیں گے تو نکل جائیں گے. دے آر ناٹ ریسپانسیبل. وہ صرف عمران خان صاحب کو خوش کرتے ہیں کہ آج ہم نے اتنے ریفرنسز بنا دیے ہیں, آج شہباز شریف صاحب کو اندر کیا ہے, نواز شریف کو یہ کرنا ہے, زرداری صاحب کو یہ کرنا ہے. بھلے جن کے خلاف کیسز ہیں ان کو کریں. سب سے بڑی کامیابی ان کی ناکامی وہ تھی کہ جوڈیشل سسٹم کو غلط استعمال کیا. ان کی اصلاحات کرنے کی بجائے وہاں وکٹمائزیشن کا ٹول کسی نے بھی کی. جی جوڈیشل اصلاحات تو کسی نے بھی نہیں کی نا. جی دیکھیں کسی نے بھی نہیں کی تو کسی غلط پارٹی نے نہیں کی. دیٹ از دی ریزن کہ ان کو ووٹ ملے تو یہ آ کے کرتے. آپ کا پوائنٹ یہ ویلڈ ہے. پولیس ریفارم, سول سروس ریفارم, جوڈیشل ریفارم, ایگریکلچر ریفارم, نیب کے ریفارم کی جب بات کی گئی نواز شریف صاحب سے تو انہوں نے تو یہی کہا کہ ہم نے بھگتا تو سب بھگتے. یا دیکھیں وہ تو انہوں نے ایک بات کہہ دی. خود آپ کی پارٹی میں تو ریفارمز نہیں چاہ رہی تھی نا نیب کے حوالے سے. نہیں, آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ریفارمز چاہ رہے تھے. صرف یہ تھا کہ ایک پارٹی چاہتی ہے تو دوسری پارٹی اس کو نہیں کرتی اور کچھ اس کے اوپر وہ ہوتی ہیں. یہ ریفارمز ہونی چاہیے. ہمیں ٹرائی کاٹمی آف پاور پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور پارلیمنٹ کو اپنا سپیریئر اپنا کام کرنا چاہیے جیسے وہ کرنا چاہتے ہیں. ادارے جو ہیں اپنے طور پہ مضبوط ہوں اور یہ ہو سکتا ہے. دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح نے جب یہ پاکستان بنایا تو اس وقت انہوں نے ٹرائیکاٹمی آف پاور کی بات کی, بلکہ میں تو ان کا ایک پڑھ رہا تھا, انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو پروونشلزم کی ہے, انہوں نے کہا یہ پوائزن ہے, اس کو اپنی پولیٹیکل باڈی کے اندر سے نکال دینا, بیکاز یہ آپ کے لیے کچھ نہیں ہوگا. اسی طرح بہت سی اور چیزیں ہیں کے اندر میں. لیکن احتشام صاحب, جہاں پر ہم 2 سالہ کارکردگی کی حکومتی بات کرتے ہیں وہیں پر اپوزیشن کی 2 سالہ کارکردگی پر بھی آپ ذرا بات کریں. بہت سے ایسے پوائنٹس آئے, بہت سی ایسی سچویشنز کریٹ ہوئیں جس میں اپوزیشن حکومت کو ایٹ لیسٹ نیچا دکھا سکتی تھی, لیکن اپوزیشن خود ایک پیج پر نہیں آ رہی ہے. جس پر مولانا فضل الرحمان بھی بہت بڑا اچھا ہے, بڑا ویلڈ ہے کہ اپوزیشن کے 2 سال بھی دیکھنے چاہیے, پارلیمنٹ کے 2 سال بھی دیکھنے چاہیے. بائی دی وے جس طرح بات ہوتی ہے کہ لیجسلیشن نہیں ہوئی اور جتنے آرڈیننس پاس کیے گئے اس کے ذریعے کام چلائے گئے. لیکن جنرل صاحب میں تھوڑا سا اس کو اس طرح دیکھتا ہوں. دیکھیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 2 سال کی کارکردگی کو 5 سال کے مینڈیٹ پورا ہوئے بغیر جج کرنا زیادتی ہوگا اور اس پہ آپ بالکل فکس ہو جائیں کہ نہیں آپ تو ٹوٹل فیلئر ہے, سکسیسز نہیں ہے. دوسرا میرا اپنا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لیے پریشان کن بات ہے جنرل صاحب, وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے وعدے اور دعوے کیے گئے تھے نا جی, وہ وعدے دعوے جو ہے نا جس انداز سے سامنے آئے وہ پی ٹی آئی اس میں خود ہی پھنس گئی. پھر تیسری امپورٹنٹ چیز جو مجھے لگتا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی کا ایک براڈر ویژن تھا, سو کال تھا, جیسا بھی تھا, وہ کسی جنرل صاحب ایکشنیبل پالیسی میں نہیں جا سکا. اس میں کوئی پالیسی اس کی نہیں بن سکی اور اس میں ایکشنیبل پالیسی میں تبدیل نہیں ہو سکا ویژن. پھر وعدے کیے جو کچھ کیا. اصل بات یہ ہے کہ جی مشکل وقت تھا, جو ماضی کا بیگیج تھا پولیٹیکل فرنٹ پہ, اکنامک فرنٹ پہ, ڈپلومیٹک فرنٹ پہ, وہ ساتھ ساتھ چلتا رہا. اب کووڈ کے کانٹیکسٹ میں کچھ چیزیں اچھی بھی ہوئی ہیں. فورن فرنٹ پہ اچھا ہوا. بالا کوٹ کے بعد ابھی نندن کا گرفتار ہونا, چھوڑا جانا, 2 جہازوں کا گرانا, ٹھیک ہے ہمارے سیکیورٹی فوج کے ادارے بھی اس میں شامل تھے. بہرحال ایک میسیج تو ساری دنیا کو گیا فورن پالیسی کے حوالے سے. کشمیر کے حوالے سے بڑا بھرپور ایک جس کو کہنا چاہیے اس سال بائی دی وے 4 دفعہ سیکیورٹی کونسل میں اور یونائٹڈ نیشن میں یہ مسئلہ ڈسکس ہو چکا ہے. او آئی سی میں 1 دفعہ بھی سوائے اس کے کانٹیکٹ گروپ کے اور جو ان کا فارن ریلیشن کونسل ہے, فارن منسٹر کونسل, اس میں بات نہیں ہو رہی.
مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جہاں پہ حکومت نے دعوے کیے، اب جو بار بار لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی کہاں 1 کروڑ نوکریاں، کہاں جناب 50 لاکھ گھر، سر شاید دعووں کی حد تک فیل ہوئے ہیں، دیکھیں ویسے ٹھیک چل رہے ہیں. مجھے ذاتی طور پہ جو ایک اچھی چیز لگتی ہے جنرل صاحب کہ لانگ ٹرم میں جو اب دیکھیں نا، میں روز کہتا ہوں کہ انرجی سیکٹر بگیسٹ ہول ہے ہمارے ملک میں، سب سے زیادہ وسائل اس نے کھائے. آج بھی 2250 روپے کا آپ کا اس کا ہے، کیا کہتے ہیں ہمارا انرجی کا وہ جو ہوتا ہے ڈیفیزٹ، جو سرکولر ڈیٹ جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. پھر یہ جو انہوں نے 19 کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ کیا کرنے کے بعد جس طریقے سے 25 روپے سے 14 روپے یونٹ آپ کو بجلی ملے گی، ٹھیک ہے MOU سائن ہوا ہے، ابھی 1.5 سال لگے گا باقاعدہ ٹرانسلیٹ ہوتے اس کے ایگریمنٹ میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ 700 روپے سالانہ آپ بچائیں گے، اور اس میں سرکولر ڈیٹ کو نہیں طے کیا گیا، وہ ایک سوالیہ نشان ہے کیسے طے کریں گے. میرا خیال ہے جنرل صاحب جو اس میں بگیسٹ فیلئر کی اگر بات ہو تو وہ یہ ہے کہ جو عام آدمی کے کانٹیکسٹ میں پانی، بجلی، گیس، ہر چیز آسمان پہ گئی، وہ اس نے PTI کے اپنے لوگ بھی ناراض کر دیے. مطلب آپ وعدہ کر کے آئے تھے کہ آپ پرائسز نیچے لے کے آئیں گے، مطلب اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا کہ 47 روپے سے یہ چینی مافیا، اس جو آپ نے انکوائری رپورٹ آئی اس کے بعد یہ آج 110 روپے چینی ہے، کسی جگہ 105 روپے ہے، پشاور میں باقی جگہ 100+ ہے، ٹھیک ہے جی وہاں پہ جا. اب اسی طرح سے باقی چیزیں جو ہے نا وہ مہنگائی طرف گئیں، اور آپ نے پرائسز جو ہے نیچے لانی تھی، آپ نے بڑے وعدے کیے تھے کہ گیس اور بجلی کی پرائسز نیچے لے کے آئیں گے، وہ نیچے ابھی نہیں آئیں، بڑا اس میں ٹائم لگے گا. اور پھر پیٹرول پرائسز جس طریقے سے بڑھتی ہیں، ہر چیز کو آگ لگ جاتی ہے. پھر آپ کرائے دیکھ لیں، ٹرانسپورٹ دیکھ لیں. عام آدمی جس کو ہم روز کہتے ہیں کہ 50% آبادی ابھی بھی بلو دی پاورٹی لائن، $2 پہ سسٹین کرتے ہیں، وہ ان کے لیے مشکلات بہت زیادہ بڑی ہیں. گورنمنٹ کوئی ریلیف نہیں دے سکی، اس میں حکومت کی مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں، مشکلات بھی ہو سکتی ہیں. اب اہم سوال یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود جو اوریجنل آپ سوال پوچھ رہی تھی اپوزیشن کا کردار، مطلب ہے کہ اس لحاظ سے دیکھا جائے جو اپوزیشن کا نقطہ نظر ہے کہ ٹوٹل فیلئر ہے، تو حکومت کو ٹف ٹائپ دینے میں، چلیں گرانے میں تو دلچسپی مان لیتے ہیں نہیں ہے کہ جی لیگل طریقے سے، ان کانسٹیٹیوشنل طریقے سے آپ نے نہیں ہٹانا. پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر آپ ایشو بیسڈ جو سیاست کر سکتے تھے وہ نہیں کی گئی. آپ دیکھ لیں جو بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے جنرل صاحب، آپ تو پارلیمانی کمیٹیوں میں بھی بیٹھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، ڈیفینس کمیٹی کے ہیڈ بھی ہیں، وہاں پہ وہ کہتے ہیں بالکل ان کا کام رک گیا ہے، وہ جس طریقے سے کام ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا، وہ بائی پارٹیزان اپروچ جو ہونی چاہیے تھی وہاں پہ نہیں ہوئی تاکہ لوگوں کے مسئلے مسائل حل ہوں. میرا خیال ہے کہ جو گورنمنٹ کا دعویٰ اس حد تک تو میں مانتا ہوں کہ 2 سال میں لانگ ٹرم بنیادوں پہ جو ہمارا ویژن تھا اس میں عمل درآمد میں تھوڑی سی بہتری ہوئی ہے، جس میں یہ انرجی سیکٹر ہے اس کو کیسے کرتے ہیں. بائی دی وے IPPs ماننے والے نہیں ہیں، کس طرح مانے ہیں، کارکرے یہ وہ ان کو جب دکھایا گیا معاملہ کیسے ہو، یہ ایک تبدیلی ہے. لیکن جو میں بار بار کہتا ہوں سب سے بڑا مسئلہ ان کا ریونیو سیکٹر ہے. وہاں پہ اگر ریونیو نہیں بڑھتا کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. آج ہمیں ساری دنیا میں اب دیکھ لیں، سعودی عرب کے کانٹیکسٹ میں ہم دیکھ لیں جو مشکلات ہیں، اگر ہمارے ریونیوز بڑھ رہے ہوں، یہ تو کہتے ہیں جنرل صاحب کہ جی ہماری ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے، ہمارے ریمیٹنس بڑھنی چاہیے، ہماری امپورٹس کم ہونی چاہیے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جنرل صاحب کہ آپ جب تک اپنے ہاتھ پاؤں اس طرح پھیلائیں کہ جتنا آپ کماتے ہیں اس میں رہیں. ابھی دیکھنا آج بھی 1.5 ارب سے زیادہ ہمارا ڈیفیسٹ ہے، کیسے آپ پوریں گے؟ آپ نے پچھلے سال 5500 روپے کا ٹارگٹ رکھا تھا، آپ 2900 روپے آ کے رک گئے، 3900 روپے رکے. اپنے شارٹ فال کتنی لمبی تھی. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ریونیو بڑھانے کی بات نہیں ہو رہی. بائی دی وے یہ بات پہلے بھی میں کہتا ہوں، پاکستان کی تاریخ میں صحیح معنوں میں ریونیو مشرف صاحب کے زمانے میں بڑھا تھا، 650 سے 1250 روپے اس نے کیا تھا اس بندے نے 1.5 سال میں. اور پلان یہ تھا کہ جی اس کو ہم 2300 ارب تک لے جائیں گے اگر ہمیں تھوڑا سا اور ٹائم ملا. لیکن مشرف صاحب بھی ایز جب سیاست میں پڑے، ان کو پھر چودھری نے مروایا اور طارق عزیز نے مروایا کہ جی ہاں سیاست کرتے ہیں، آپ PMLN کو توڑ کے کیوں بناتے ہیں اور کھیل کھیلتے ہیں، تو اس کا نقصان ہوا. لیکن کوئی بھی جمہوری حکومت تب تک مؤثر انداز میں نہیں چل سکتی جب تک اپوزیشن اپنا مؤثر جو طریقہ کار ہے اس طریقے سے نہ چلے. تو اپوزیشن کیوں اپنا رول پلے نہیں کر رہی ہے؟ دیکھیے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ حکومت کا سارا دار و مدار کارکردگی کا اپوزیشن کے رویے پہ ہوگا. حکومت تو ایک مینڈیٹ لے کے آتی ہے، اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ ان کی آبجیکٹیو کرٹیسزم کرے اور وہ کرتے رہے. لیکن اپوزیشن کے کندھوں پہ بھی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں کئی دفعہ جمہوریت کی بساط لٹ گئی ہے، وہاں ہم اس لائن کو کراس کر جائیں جہاں اتنی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن جائے کہ حکومت بے بس ہو جائے اور somebody else میں جمپ ان، اور پھر آپ کا ملک 40-50 سال پیچھے چلا جائے.
تو ابھی آپ دیکھیں آپ نے بات کی ہے کہ ریونیو کی فار ایگزامپل آپ نے کہ پرویز مشرف صاحب کے ٹائم میں 650 سے 1200 ہو گیا. ہمارے ٹائم میں یہ ڈبل ہوا, یعنی 1900 ارب سے لے کے تو یہ 38 یا 3900 بلین روپیز ہو گیا, اور ابھی تک وہاں زیرو, ابھی اس سے آگے 3900 بلین سے آگے یہ پائی نہیں بانٹ سکے. تو پہلی بات یہ ہوگی. نمبر 2 میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے اوپر پرویز ان کی اپنی عمران خان صاحب کی سپیچ بہت اچھی تھی, آل دو ٹائم بہت زیادہ لیا, اور وہ ایک انٹرنیشنل فورا کے اوپر آپ جب ایسی بات کرتے ہیں تو وہ نیگیٹو میں چلا بھی جاتا ہے, لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن ہی اسپوک ویری ویل, ویری افیکٹولی اینڈ ویری گڈ, اینڈ وی اپریشیٹڈ آل آف اس. لیکن دی پوائنٹ از کہ کیا اسپیچ کر دے نہیں انف ہے, یا اس کے بعد فالو اپ بھی ہونا ہے. آپ کو انوائز بھیجنے تھے, آپ نے کانٹیکٹ کرنا تھا, آپ نے وزٹ کرنے تھے. میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اٹ از ناٹ اونلی کشمیر پہ اسپیشل انوائے مقرر کرنا تھا, ہاں انوائے مقرر کرنا تھا, اور یہ ضروری نہیں کہ P5 کنٹری کو آپ راضی رکھیں. صاحب معذرت کے ساتھ جن صاحب, یہ جو ماریہ نے سوال پوچھا اس کا جواب پلیز دیجیے گا. دیکھیں آپ کی بات بالکل وزن والی ہے کہ گورنمنٹ کو مینڈیٹ ملا, گورنمنٹ کام کرے. ابھی دیکھیں نا اپوزیشن کے بارے میں جس طریقے سے پیپلز پارٹی PMLN کروائی ہے, آپ دیکھ لیں, میں نہیں کہتا, فضل الرحمان صاحب جس طریقے سے گلا شکوہ کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ کلیئرٹی نہیں ہے, دونوں اپنے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس طرف جاتے ہیں, سودے بازی کرتے ہیں, بات نہیں بنتی. چلیں ہم اس بات کو بھی کہتے ہیں غلط بھی ہو سکتی. سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب چلے گئے, بیانیہ ان کا جو تھا آپ اور تھوڑا بہت کبھی کبھی سامنے آتی ہے مریم صاحبہ کی, اس میں کہ جی ہم نے جس طریقے سے ہم نے ٹف ٹائم دینا ہے وہ بات اپنی جگہ پہ, لیکن سوال ہے کہ جس طریقے سے شہباز شریف صاحب ہیں وہ تو نہیں چاہتے کہ جی الیکشن ہونے چاہیے. نواز شریف صاحب شاید چاہتے ہوں, کیا کہتے ہیں, تبدیلی وہ چاہتے ہیں, وہ بھی نہیں الیکشن, سوری پیپلز پارٹی نہیں چاہتی, وہ نہیں چاہتی, ٹھیک ہے, حکومت ہے وہ نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ جی ہاؤس کو تبدیلی آ جائے, کسی طریقے سے آ جائے. آپ نہیں سمجھ آتا تو PMLN کا نہیں سمجھ آتا کہ PML کہاں کھڑی ہے, کیا چاہتی ہے. پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ نون لیگ سے ہمارا کوئی رومانس چل نہیں سکتا. جی آپ دیکھیں, آپ کو تھوڑا گہری نظر سے یہ دیکھنا ہوگا کہ اپوزیشن تب کام کر سکتی ہے کہ اپوزیشن کو کام کرنے دیا جائے. آپ کا اگر لیڈر آف دی اپوزیشن نواز شریف ادھر بیٹھا ہوتا اور ان کے ساتھ یہ سب کی ان کی فیملی سمیت وچ ہنٹنگ نہ ہو رہی ہوتی, اور ان کے خلاف تقریباً 100 پیشکیاں لگاتار ایک دن میں 2 کر کے ٹوٹل 110 ہوئی تھی, اور ٹوٹل 110 ہو گئی تھی, آپ نے ان کو پہلے رگڑا دے کے ختم کرنے کی کوشش کی. آپ نے ایک کو قید کیا, اس کی بیٹی کو قید کیا, شہباز شریف صاحب کو قید کیا, آپ نے شاہد خاقان عباسی کو پکڑ لیا. زرداری صاحب یہی گلا کرتے ہیں, بلاول بھٹو یہی گلا کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو نواز شریف صاحب نے اندر کیا, جھوٹے کیسز بنائے. دیکھیں انہوں نے تو کوئی بڑا کیس نہیں بنایا, وہ تو سارے کیسز آپ کی پارٹی کے بنائے ہوئے. دیکھیں جی کیسز کو سب کو فیس کرنا چاہیے, لیکن آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ یہ دی وے یہ جو نیب کو یوز کیا گیا ہے اگینسٹ دوز پیپل جو آپ کے لیے پارلیمنٹ میں آ کے پرابلمز کریٹ کر سکتے تھے. ابھی ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن اگر نواز شریف ادھر موجود ہو اور یہ ان لوگوں کے اوپر کیسز نہ ہوتے تو میں دیکھتا کہ یہ کیسے آگے چل سکتے تھے, اور کتنا کون کراؤڈ کو پل کرتا اور کیسے بات ہوتی. وہ تو کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں, ساری اکانومی کی بات کی. ایلیمنٹ آف ویکنس تو تھا نا, مال الیجلی بنایا ہے, نہیں منی ٹریل نہیں دی. آج بھی دنیا آپ کو یہ کہتی ہے. آپ نے ان کے خلاف, نواز شریف صاحب کے خلاف کرپشن کا کوئی ثبوت, شہباز شریف کے خلاف کرپشن کا کوئی ثبوت جو کورٹ نے کہا ہو, بلکہ کورٹس نے اپنے ڈیسیژن میں لکھا ہے کہ کرپشن کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا. کل تک ایک اور حکومت آتی ہے, وہ عمران خان صاحب کو بھی اندر کر دیتی ہے, ان کی بہن کو بھی پکڑ لیتی ہے, پرویز خٹک صاحب کو بھی, منسٹروں کو بھی کر کے, اور پھر کہتے ہیں یار یہ اپوزیشن جو ہے یہ کدھر گئی ہے, یہ کیوں نہیں ایفیکٹو. بلاول بھٹو بائی دی وے جنرل صاحب یہی کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے جرنلسٹ لوگ ہیں, ہم حکومت میں آئے تو ہم آپ کی پکڑ دکڑ ایسے نہیں کریں گے, مولانا فضل الرحمان آ گیا تو وہ نہیں تمہیں چھوڑے گا, وہ بھیجے گا جیل میں. تو اس لیے جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اپوزیشن وہ اس طرح, پہلے تو آپ نے اپوزیشن کو کھڑے ہی نہیں ہونے دیا, اور جو لیکن ایون دین ہیٹس آف ٹو دی سیکنڈ ٹیئرز. آپ دیکھیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب, احسن اقبال صاحب, خواجہ اصف صاحب, آپ کے سارے رانا ثناء اللہ صاحب, سارے مل کے اپنی اپنی ٹیم کے اوپر کھڑے ہیں. وہ گرتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں. تو یہ انہوں نے بڑی ہمت کی. دوسرا پوائنٹ آپ کا بڑا ویلڈ ہے کہ 2 سال کو جج نہیں کرنا چاہیے, 5 سال کو ان کا رائٹ بنتا ہے وہ جانا چاہیے. لیکن پوائنٹ کہ 5 سال تک آپ کی کنٹری آپ یہ ٹالریٹ کر سکے اس ڈیزاسٹر کو,
تو پھر تو ٹھیک ہے کہ آپ آگے چلیں. اگر آپ 5.8 سے سلپ کر کے -0.4 پہ آ گئے اور آگے بھی کوئی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل نظر نہیں آتی, تو آپ پھر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, بریک کے بعد اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. احتشام صاحب, میں آپ کو جانب آؤں گی, وہ اس لیے کیونکہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب ابھی سیکھ رہے ہیں, مجھے بھی ٹائم لگا ہے, ان کو بھی ٹائم لگے گا, لیکن ہم ترقی کر لیں گے. دیکھیں ماریا, ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ پرسیپشن جو ہے نا بہت بری چیز ہے, چاہے اچھا بنے یا برا بنے, ریالٹی جو ہے نا وہ لوگ نہیں دیکھتے. اب کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو غلط ہوتا ہے کہ ایک دم سے کسی اتنے بڑے آدمی یا کم از کم اتنی بڑی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے آدمی کے اوپر لوگ نو کانفیڈنس کا اظہار کریں یا الیگیشن کرپشن کے لگائیں, یا یہ کہیں کہ جی نااہلی ہے, کچھ نہیں کر سکتے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی نائب ناظم سے اٹھا کے سیدھا چیف منسٹر بنا دیا آپ نے 12 کروڑ کے صوبے میں, ٹھیک ہے نا, تو یہ اس طرح بات بنتی نہیں. دیکھیں انہوں نے کل ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی, اور اپنے طور پہ جنرل صاحب وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہ میں نے ایف آئی اے کو بھی باقی لوگوں سے میں نے انکوائری کرواتا رہتا ہوں جو بھی الزامات لگتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بزدار صاحب اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرتے. بھائی نہیں کرتے تو کرنا چاہیے. اب کسی جگہ سارا دن بیٹھ کے فیاض الحسن چوہانی ڈیفینڈ کرتا رہے تو بات نہیں بنتی. میرا اپنا خیال ہے کہ غلطی ہوئی ہے. دیکھیں یہ غلطی ہوئی ہے, ایک آپ نے ایسے آدمی کو لگا دیا اور شہباز شریف صاحب کی بات لگایا جن کا ایڈمنسٹریٹو تجربہ بہت ہے. اختلاف آپ لاکھ کریں, جو بھی مرضی کہیں, کہ جس طرح وہ گو گیٹر تھے, صبح اٹھتے تھے 8 بجے. مجھے یاد آ گیا وہ جاوید چودھری, کہ وہ کہہ لیں گے ایک دفعہ مجھے انتہائی شدید گرمیوں میں پتہ نہیں بہاولپور کس جگہ لے گئے, اور کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنا لوگ اکٹھے ہیں اور 2 گھنٹے ہو گئے. کہنے لگے میرا سر گھوم گیا, میں واپس آ کے گاڑی میں بیٹھ گیا, لیکن شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں اور لگے ہوئے دھوپ میں. چلیں اب لوگ پیرلل ڈرا کرتے ہیں نا کہ ایک بندہ اختلاف کریں کہ اس کے بعد یہ. اور دوسری بات یہ کہ جو مجھے زیادہ افسوسناک بات لگتی ہے نا کہ جو الزامات لگتے ہیں کرپشن کے. کل پرائم منسٹر صاحب نے بڑے آسانی کے ساتھ یہ بات کہہ دی کہ جی دیکھیں اب وہ شراب کا معاملہ ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتا, وہ تو ایکسائز کا معاملہ. بھائی شراب کے معاملے سے زیادہ معاملہ ہے کہ 5 کروڑ کا الزام لگتا ہے کہ انہوں نے رشوت لی اپنے فرنٹ مین کے لیے, اپنے فرنٹ مین کے ذریعے. اب اس کو کون ثابت کرے گا, کیسے ہوگا, لیکن یہ اسٹگما تو لگا ہوا ہے. پھر بار بار کہتے ہیں کہ جی فرنٹ مین ان کے ایک نہیں بہت سارے ہیں. ان کے بھائی کے بارے میں الزام لگتے ہیں کہ جی انہوں نے اسکولوں میں ٹیچر بھرتی کرنی ہو, پھر گورنمنٹ اسکولوں کی بات ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ بجٹ کی خود بٹ کی بات ہوتی ہے, لوگ الزامات لگاتے ہیں. لوگ نے بیک ٹو بیک, میں دیکھ رہا ہوں ٹی وی چینل والے کئی پروگرام بھی اس پہ کر رہے ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ مجبوری ان کی کیا ہو گئی ہے کہ وہ اس کو بزدار صاحب کو تبدیل نہیں کر سکتے, وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے, یا کم از کم ڈیلیور نہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب اس میں تو حکومت کا بنتا ہے کہ انٹروین کریں. پھر ساتھ ہی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ کہیں گے کہ جی جو صوبے سے ہٹے گا وہ مرکز سے بھی ہٹے گا. اب یہ تمام پرستی کے ہیں, مٹکے میں دیکھ کے بات کرنے کی کہ ہم اس میں نہیں جاتے. لیکن اہم سوال یہ ہے کہ جی بزدار صاحب کا جو سٹائل ہے وہ بات نہیں کرتے, وہ پریس کانفرنسز نہیں کرتے, وہ میڈیا کے ساتھ انٹریکشن نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے. ایک آدھ دفعہ ان کی میں نے دیکھا ہوں ملاقات ہوئی ہے میڈیا کے ساتھ, چلے جاتے ہیں. ایک ٹی وی کے ساتھ انٹرویو رکھا انہوں نے, خود ہی کہا کہ وہ خود ہی بھاگے وہاں سے سارے. تو سوال یہ کہ کہیں تو غلط کام ہوا ہے. اور پھر مجھے لگتا ہے کہ جنرل صاحب ان کے پرائم منسٹر کے دماغ میں یہ ہے کہ پاور سینٹر بیٹھے ہیں, وہ بالکل ایسے ہی بیٹھے ہیں معذرت کے ساتھ جیسے ولچر بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں وہ چھوڑیں گے نہیں, کس کو لے کے ہیں پاور سینٹر میں. تو سیدھا لوگ کہتے ہیں جی گورنر پنجاب بھی ہیں, پرویز الہی صاحب بھی ہیں, علیم خان بھی ہیں, اسی طرح سے اور لوگ بھی ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم آ جائیں. فائدے میں وہ موصل لغاری کا سنا تھا کہ ان کے معاملہ ہو گیا اس کو لگانے کا, پھر تبدیل کرنے کا. پھر وہ کہتے ہیں میاں اسلم کا نام بھی بیچ میں آیا تھا, پھر تبدیل نہیں ہو سکے. لیکن ایک سوال کا جواب جو کل بہتر طریقے پہ میں سمجھتا ہوں نہیں دے پائے کہ بھی اگر وہ اتنے اچھے پرفارمر ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے 5 آئی جیز, آپ نے چیف منسٹر چینج, چیف سیکرٹری چینج کیے, 4 آئی جیز چینج کیے, 7 آپ نے ہیلتھ سیکرٹری چینج کیے, اور روزانہ کی بنیاد پہ تھوک کے حساب سے آپ پوسٹنگ ٹرانسفر کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں دیکھیں وہ اصل میں بڑا مشکل ہوتا ہے سینرجی ڈیولپ کرنا, وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا. اب جو نیا ہم نے چیف سیکرٹری لگایا ہے یا آئی جی پولیس لگایا ہے, ان میں اب بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے تو معاملات کو آگے لے کے چلیں گے. میرا خیال ہے اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ 12 کروڑ کا صوبہ اگر یہاں پہ پرفارمنس دکھائی نہیں دیتی تو ان کے لیے مشکلات ہوں گی. لیکن جنرل صاحب میں اگر آپ سے پوچھوں, ابھی آپ بات کر رہے تھے, آپ نے امپورٹنٹ بات کی تھی کہ جو وکٹمائزیشن ہوتی ہے, جو پولیٹیکل لیڈرز کو تنگ کیا جاتا ہے, یہ اگر نہ ہو تو وہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. لیکن لوگ کہتے ہیں, عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا
کہ سیاسی لوگ جو ہے نا وہ سیاسی جد و جہد کے نتیجے میں وہ جیلوں میں جایا کرتے تھے. اب کیا زمانہ آ گیا ہے کہ آج کل کے سیاستدان کرپشن کے الزامات کی بنیاد پہ جیلوں میں جاتے ہیں. ایک دوسرا جو فواد چودھری نے آج پھر دوبارہ بات کی, پہلے بھی بات ہوتی ہے کہ جی نواز شریف صاحب کا موٹو ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جی ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کھاتے بھی ہیں اور لگاتے بھی ہیں, اور زرداری صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کھاتے بھی ہیں اور وہ کھلاتے بھی ہیں, اور عمران خان صاحب تو وہ نہ کھاتے ہیں نہ کسی کو کھانے دیں گے, اس لیے ان کی مخالفت ہو رہی. اور بار بار جنرل صاحب ایک بات بتائیں کہ مشرف کل انہوں نے پھر دوبارہ کہا کہ یہ سب میری مخالفت اس لیے ہو رہی ہے کہ میں NRO نہیں دینا چاہتا. یہ چاہتے ہیں کہ جی جتنے ان پہ ایلیگیشن ہیں نیب میں کیسے چل رہے ہیں, یہ وہ کہتے ہیں میرے لیے تو بڑا آسان ہے, میں ان سے ہاتھ ملا لیتا, 5 سال میں مزے سے حکومت کرتا, لیکن کہنے لگے میں نے نہیں کرنا, ان پہ جو الزامات ہیں جو کرپشن کی چیزیں ہیں میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. دوسرے الفاظ میں یہی کہ جی ان کے کیسز منطقی انجام تک جائیں گے. ان تینوں باتوں پہ کیسے کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں, پہلے بات تو یہ جو آپ نے آخری بات کی ہے کہ اگر میں ہاتھ ملا لوں تو پھر میں 5 سال گزاروں, میرے خیال ہے یہ ادر وے راؤنڈ ہے کہ اگر یہ ہاتھ نہ ملائیں, یہ انصاف کرنے دیں اکراس دی بورڈ, اور یہ اگر اکراس دی بورڈ ہو تو یہ سارے بیہائنڈ دی بارز نہیں ہوں گے, چونکہ پرویز خٹک صاحب بیہائنڈ دی بار نہیں ہیں, ان کے اپنے لوگ باہر چلے گئے ہیں, جہانگیر ترین صاحب نہیں ہیں. تو آپ اگر وہ کریں گے تو یہ پھر اسمبلیوں میں موجود ہوں گے, تو پھر آپ 5 سال آپ 2 سال بھی پھر نہ کر سکتے شاید. اگر یہ موجود ہوتی پوٹنٹ قسم کی اپوزیشن اور لیڈرز بیہائنڈ بارز نہ ہوتے اور جو کھڑا ہوتا گیا آپ گراتے گئے, تو یہ تو دوسری بات یہ ہے کہ بزدار صاحب کا جو ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں نا, وہ الزامات ہیں, لیٹ اس ویٹ کہ وہ ان کا پروف آ جائے اور ان کو کنوکٹ ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کو یہ آرگومنٹ نہیں دینی چاہیے کہ میں نے FIA سے چیک کیا, کوئی نہیں ہے. آپ کو یہ بتانا ہے کہ ان کی کارکردگی کیا ہے, ان کی پرفارمنس کیا ہے, انہوں نے کیا کچھ کیا ہے پنجاب کے اندر, کرائم کا ریٹ کیسا ہے, امپروو ہوا یا نہیں ہوا, آپ نے وہاں پروجیکٹس لگائے ہیں تو لگائے ہیں, آپ کی گورننس کیسی ہے. آپ کو تو آپ نے خود کہا کہ IG چینج کی ہے, یہ سب کس کی ویکنس ہے؟ یہ ٹاپ لیڈر کی ویکنس ہے کہ آپ صحیح بندہ نہ لگا سکتے ہیں نہ اس کو چلا سکتے ہیں. جو بندہ بھی آپ کو صحیح بتائے گا کہ یہ ہے اور آپ سمجھے کہ نہیں ہے تو اس کو غلط کریں گے. تو اس لیے بزدار کو ہٹانا اس لیے ضروری تھا کہ وہاں ایک ڈائنامک قسم کا ایک لیڈر, پنجاب جو ہے وہ تقریباً پاکستان کا دل ہے, اور وہ آپ کی اکنومی, پنجاب ہی نے آپ کو بھی پرائم منسٹر بنایا, پنجاب ہی نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پرائم منسٹر بنایا, پنجاب کے اندر ووٹ بینک بھی ہے اور زیادہ آبادی بھی, آدھا پاکستان وہاں رہتا ہے. تو اس لیے اگر آپ بزدار کے اوپر آپ نے کوئی یعنی آرگومنٹ آپ یہ دیتے کہ نو لسن ٹو می, انہوں نے یہ کیا اور یہ پرفارمنس ہے اور یہ بہتر ہے, یہ کرپشن کے کیسز پہ الزامات ہیں. ایک چیز بتائیں, اب عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ انگریز بھی یہ کہتا تھا کہ پنجاب میں اگر آپ تکڑا آدمی نہیں لگائیں گے تو آپ کی اتھارٹی چیلنج ہوتی رہے گی. ہم نے دیکھا کہ سیاسی زندگی میں پچھلے 25 30 40 سالوں میں 2 بندے پنجاب میں کامنر آئے. غلام حیدر بھائی آپ کی پارٹی کے مرحوم آئے, ان کو مرڈر کر دیا گیا تھا تھوڑے عرصے بعد, بالکل کامنر تھے. یا پیپلز پارٹی کے حنیف رامے تھے. حنیف رامے نے تکڑا کر کے ٹکا کے حکومت بہترین کی تھی. ادروائز جو کامنر ہیں لوگ ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے, ریکگنائز ہی نہیں کرتے, وہ مانتے ہی نہیں کہ یار یہ چیف منسٹر بھی ہو سکتا ہے. یہ فینومینا جو فیوڈلزم کا جو دیکھیں نا, ہندوستان نے ملک بنتے ہی انہوں نے فیوڈلزم ختم کیا. بنگلہ دیش نے 54 میں ختم کر دیا تھا, ہمارے آج تک چل رہا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں 70% رورل بیک گراؤنڈ میں آپ چلے جائیں, سرداری نظام ہے بلوچستان میں, سندھ میں, وڈیرے, اور یہ وہ کام چلنے ہی نہیں دیتے کسی طرف. وہ جب دیکھتے ہیں کہ بھی ایک کامنر, ایک عام بندہ, وہ کہتے ہیں یہ کیا بیچتا ہے بھی, اس کو ہم چیف منسٹر سمجھیں. ایک یہ بھی ایک مسئلہ ہے. یا دیکھیں, آپ جب اپنی پارٹی کے اندر لوگوں کو شامل کرتے ہیں اور ان کی اسٹرینتھ کے اوپر آپ حکومت کرتے ہیں تو آپ کو ان کو ٹرسٹ بھی کرنا چاہیے. ان کے پاس یہ بہترین لوگ ہیں. اگر تو یہ آپ محسن لغاری کی بات کر رہے تھے, وہ ہمارے ساتھ سینیٹر ہے, ویری ایفیشینٹ, ویری افیکٹو, ہی کالز اے اسپیڈ, ہی واز اے گڈ چوائس, اس سے تو بیٹر تھا. لیکن اگر آپ مثلا چودھری سرور کو بناتے ہیں تو وائی ناٹ, وائی ڈونٹ یو ٹرسٹ ہم. آفٹر آل وہ مطلب ہے برٹش پارلیمنٹ میں بھی اپنا رول ادا کر کے ہے. اسی طرح پرویز الہی صاحب ہے. اگر آپ یہ اتحادی ہیں اور یہ ڈائنامک ہیں یا ان کا ایک تجربہ ہے اور دے کین ڈیلیور, تو وائی ڈونٹ یو ٹرسٹ دیم. لیکن تھوڑے سے لوگوں سے تو MP بن کے تو آپ نہیں کر سکتے نا جی. PTI کی میجورٹی پنجاب میں ہے, لوگ تو ایکسیپٹ نہیں کریں گے نا کہ PMLQ کا چیف منسٹر ہو جائے. جی, جو لیڈر جس کو پن کر پوائنٹ کرتا ہے تو وہ اس کے پیچھے سارے لوگ لگ جاتے ہیں.
آئی ایم شیور کہ وہ اگر آپ ایک بندے کو نامینیٹ کریں ایک ایسا ڈیلیور کریں تو ان کو لگائیں اور آپ اپنا کاروائی کو لوگ دیکھیں گے. لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ نے کیا تقریر کیسی کی, انگریزی آپ کیسے بولتے ہیں, آپ کے پاس بندے کتنے قداور ہیں یا نہیں. باہر کا بندہ منظور وٹو بی بی کے زمانے میں آپ ان کے ساتھ تھے, ان کو لگایا گیا تھا تو بڑے کامیاب رہے تھے چیف منسٹر کے طور پہ. وہ جی وہ بہت کامیاب تو 15-16 لوگ ان کے ساتھ تھے جس کی وجہ سے. ان شارٹ پنجاب جس طرح سے ابھی جنرل صاحب نے بات کی ہے کہ وہ پاکستان کا دل ہے تو اس کے لیے ایک ایفیشینٹ بندے کا ہونا بہت ضروری ہے. یہاں پہ بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد ہم جنرل صاحب سے ہی پوچھیں گے کہ کیا واقعی میں جو اپوزیشن رہنما ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کو بلیک میل کر رہے ہیں اور NRO کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ساتھ رہیے گا, بریک کے بعد ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جنرل صاحب بار بار وزیر اعظم اور ان کی ٹیم یہی کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ NRO چاہتے ہیں. دیکھیں آپ کسی بھی سیاسی جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے اس سے یہ پوچھیں کہ جی کیا ایک اپوزیشن جو اپنے زور پہ کھڑی ہے, ساری تکالیف بھی برداشت کر رہی ہے, یٹ ان کے اندر کوئی ڈینٹ نہیں پڑا, پبلک کی پذیرائی ہے, لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی حکومت تھی جو بیٹر تھی جو ہمیں کری, لوگ تنگ ہیں مہنگائی سے یہ وہ, تو اس میں وہ حکومت ان سے کیا NRO مانگے گی. مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ NRO ایک قسم کا آپ ایک ریکنسیلیشن کی وہ بات کرتے ہیں نا, وہ تو دیر از نو کوشچن. ابھی تو ان کی شہباز شریف صاحب کھل کے مخالفت نہیں نہ کرتے جی. یہ گلا بلاول بھٹو کو بھی ہے اور یہی گلا فضل الرحمان صاحب کو بھی. دیکھیں کھل کے مخالفت کا مطلب آپ کا کیا ہے. جب آپ اپنے طور پہ ان کی اسمبلی کی سپیچز سن لیں, ہمارے جتنے لیفٹیننٹس ہیں فوج کے اس کے اپنے پارٹی کے اندر, وہ کہتے ہیں مل کے مشترکہ جد و جہد کرنی اس حکومت کو ہٹانے کے معاملے میں شہباز شریف صاحب نہیں آتے سامنے. اس لیے وہ کہتے ہیں جی APC کے بلانے کا فائدہ کیا ہے اگر آپ تیار ہی نہیں ہیں. نون لیگ بیک اینڈ پہ فیورز لے رہی ہے ان شارٹ. نہیں دیر از نو کوشچن, فیورز کی بات نہیں ہے نہ. نون لیگ ایبسولوٹلی بالکل اپنے طور کے اوپر وہ یہی چاہتے ہیں کہ ملک کے مفاد کے اندر آگے چلے. کچھ لوگوں کا یہ دل ہے اور وہ خوش ہوتے تھے. آپ دیکھیں جب کبھی بیان ہماری پارٹی کے کسی رکن کی طرف سے آتا تھا ادارے کا یا ادھر ادھر, ایون نواز شریف صاحب نے جب خلائی مخلوق کا ذکر کیا تو کتنا ایکسپلائٹ کر کے اور کتنے اشارے کدھر سے کدھر لے کے جاتے رہے. تو لوگ یہ چاہتے ہیں. شہباز شریف صاحب ایک بیسٹ چوائس ہے مسلم لیگ نون کا نواز شریف صاحب کے بعد, میں آپ کو یہ بتاؤں. اور وہ ان کی نواز شریف صاحب کو وہ اپنا بڑا بھائی نہیں بلکہ باپ سمجھتے ہیں اور وہ بھی ان کے ہمیشہ ان کی عزت کرتے ہیں. اور آئی ایم شیور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف کبھی نہیں گئے. کبھی ان کو آفر بھی ہوئی, مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ بھی آپ بھائی سے علیحدہ ہو, ہم وزیر اعظم بناتے ہیں آپ کو. اور وہ پریکٹیکلی پرووڈ ایک ایسا لیڈر ہے جس نے اپنے دور کے اندر بے تحاشا کام کیے. لیکن وہ مفاہمت میں بلیو کرتے ہیں مزاحمت کی بجائے. دیکھیں ڈو یو تھنک اٹس اے بیڈ تھنگ؟ نہیں تو آپ کی مفاہمت کا مطلب ان کے ساتھ نہیں ہے کہ یہ حکومت کے ساتھ کہ وہ مفاہمت کرتے ہیں. حکومت کو صرف ہم یہ کہتے ہیں, بیانیہ مختلف ہو جاتا ہے نا دیکھیے آپ حکومت کو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے کیسز بنائیں جو مرضی آپ بنانا چاہتے ہیں, لیکن اکراس دی بورڈ جسٹس کریں. اور آپ نے پرولانگ کر کے آپ دیکھیں ایک ادارہ نو لیس دین دی سپریم کورٹ, انہوں نے کیا کہا خواجہ سعد رفیق کے کیس کے اندر کہ آپ نے انسانی بنیادوں سے تو آپ نے جب انہوں نے کہا آپ نے انسانیت کا مذاق اڑا کے رکھ دیا. یہی حالت شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہے, یہی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے, یہی مریم بی بی کے ساتھ ہے, یہی آپ دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر 1 سال سے زیادہ حمزہ اندر ہے جی. ہاں 1 سال سے زیادہ حمزہ اندر ہے. اور یہ جو اپنے شاہد خاقان عباسی صاحب ہے, احسن اقبال صاحب ہے, ابھی ان کے لیے دوسرا بندہ قسم دے سکتا ہے کہ جی یہ کرپشن نہیں ہے. دیکھیں ڈیسیژن کئی غلط بھی ہو سکتے ہیں, یو ٹیک ریسپانسبلٹی, آنیسٹ مسٹیکس کوئی بھی بنا سکتا ہے, کر سکتا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ ایک پروپیگنڈا غلط ہے کہ ہم اس حکومت سے کیا ہے, ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. یہ تو ایک بالکل سٹوج کٹ پتلی حکومت ہے, ان سے کون NRO لے گا.
देखो ना, इनको तो मौका दे के Last पॉलिटिकल minute- पार्टीज आर हैप्पी ठीक है कि ये लास्ट एक्सपोज मिनट है, मैं एक सवाल एहतशाम साहब आपसे करना चाहूंगी। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जिस तरह से मुझे मायूसी हुई जहांगीर तरीन साहब के जब नाम आया रिपोर्ट में, लेकिन वो ये कह रहे हैं उनको बाहर करना ऐसे है जैसे मैं अपनी क्रिकेट टीम से अपने कज़न को बाहर कर दूं। तो आपको क्या लग रहा है, क्या तहरीक इंसाफ में वापसी नजर आ रही है जहांगीर तरीन साहब की? देखिए उस तरीके से तो वापसी नहीं होगी, वो तो भूल जाना चाहिए। वो तो मेरा ख्याल है इसका हिस्ट्री हिस्ट्री वापस आने के हवाले से तो बात ही नहीं बनेगी। वो देखे ना, गलतियाँ असद उमर से हुई, फैसले ठीक वक्त पे नहीं किया, IMF के पास जाने का हटा दिए गए, फिर दोबारा आ गए, और बात है। अब ये मसला जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने पहली मरतबा जब से क्राइसिस शुगर का निकला है, माफियाज और सारी बातें, पहली दफ़ा उन्होंने नाम लिया कि मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का। इन सो मेनी वर्ड्स उन्होंने ये बात कह दी कि जी मुझे नहीं अंदाज़ा था कि वो चीनी में रह के माल उन्होंने बनाया ठीक हुआ है। इसी तरह एविएशन मिनिस्टर की बात हुई तो इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा कि यस गलती हम मानते हैं, तो आपने किसी को सैक किया, ठीक है। किसी को एक्शन लिया, तो फिर सिर्फ बातों से बात तो ठीक नहीं है बनती जलील ना। साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को अपना टाइम दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।